सेहरा ज़रूर पढ़ा जाएगा दूल्हे मियाँ का, लेकिन चंद गुजारिशात सूफी साहब की मौजूदगी में मैं आप तमाम जवानों को करना चाहता हूँ। जो कि आज रेहान भाई की शादी है, कल इनमें कई जवान ऐसे होंगे कि जिनकी शादियाँ होगी और कई ऐसे भी हैं कि जिनकी हो चुकी। लेकिन बात यह है कि शादी करना एक अलग बात है, शादी को निभाना ये अलग बात है। हमारे यहाँ शादी करने वाले बेशुमार हैं, लेकिन निभाने वाले बहुत कम। आजकल हमारी बिरादरी में कसरत के साथ तलाक की नौबतें आ रही हैं। 5 महीने हुए, 6 महीने हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, हो गई तलाक। लड़की अपने घर, लड़का अपने घर। हमने कभी इस रीज़न पर गौर किया कि क्यों तलाक़ें हो रही हैं? क्यों एक लड़का और लड़की जो पूरी दुनिया के सामने कह रहे हैं कि मुझे ये कबूल है, और लड़की कह रही है कि मुझे ये कबूल है, साइन किया जा रहा है उलमा की मौजूदगी में, तब तक सब ठीक है। लेकिन यही कबूल है कहने वाले चंद दिन या चंद महीने क्या नहीं गुजरते, फिर लड़के को लड़का कबूल नहीं और लड़के को लड़का कबूल नहीं। वजह क्या? मेरे भाइयों, सिर्फ मस्जिद के अंदर बैठकर मौलवी साहब के सामने कबील तो पढ़ लेना इतना काफी नहीं है। हकीकत में इस कबील तो के बाद की जो जिंदगी है, इसको कबूल करना यही हकीकत में निकाह है। और हमारी ढील और हमारी कोताही यही हो रही है। शादी में बड़े नाज नखरे, शादी से पहले लड़की लड़के के लिए मरने के लिए तैयार है, दूल्हे मियाँ अपनी दुल्हन के लिए मरने के लिए तैयार है। इतनी मोहब्बतों के संगम। फिर शादी के अंदर 6 माह पहले तैयारी होती है। दूल्हे मियाँ कहते हैं मेरी दुल्हन तूने ऐसा ही ड्रेस पहनना है, और दुल्हन साहिबा कहती है मेरे दूल्हे मियाँ आपने यही कुर्ता पहनना है, यही शूट पहनना है, ये अमामा बांधना, ये करना है, फला फला बहुत सारी चीजें। यानी शादी से 6 माह पहले ही क्या मंडप लगेगा, क्या खिलाएंगे, क्या क्या करेंगे, सब कुछ तैयारी हमारे पास। शादी का वक्त आता है तो चंद दोस्त मिलकर दूल्हे मियाँ को समझाते थे कमरे में, मस्जिद में जाना है भाई, मौलवी साहब सामने होंगे, इमाम साहब, वो कहेंगे बेटा तुझे कबूल है, तो तूने कह देना जी अल्हम्दुलिल्लाह हाँ कबूल है। बस ये 3 जुमले सिखा दिए। अब आगे की जिंदगी जो है कि जिसमें उतराव चढ़ाव सब कुछ है, वो कोई नहीं सिखाता। और इसी वजह से हमने मंडपों की तो तैयारी कर ली, कुर्ते की, पायजामे की, शूट की, शूज की, अमामे की, ये रस्म की, वो रस्म की, ये खिलाने की, ये चमक की, ये दमक की, सब कुछ तैयारी। शादी के बाद की जिंदगी की तैयारी किसने कराई? इस लड़का और लड़की को किसी ने नहीं। यही रीजन है कि आज हमारे यहाँ तलाक की नौबत सबसे ज्यादा है। आए दिन किसी ना किसी का केस सामने आता है कि भाई इसने गुस्से में तलाक दे दी, इसने ये कर दिया, वो कर दिया। ये क्यों हो रहा है? अब आओ, हम जिस दीन को मानते हैं, सुभान अल्लाह, दीन इस्लाम, जिस मजहब को मानते हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, ये दीन हमें सब कुछ सिखाता है। ये इतना अजीम दीन है सुरूए जमीन पर कि जो जूते पहनने का तरीका भी सिखाता है। कौन सा ऐसा मजहब है आपको जूते पहनने का तरीका सिखाया? ये वाहिद
مذہب اسلام ہے جو آپ کو جوتے پہننے کا بھی طریقہ سکھاتا ہے، سونے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، ہر چیز کا طریقہ، ہر چیز کے آداب یہ اسلام سکھاتے ہیں۔ لیکن بات اور ہے، اوروں نے ہمارے طریقوں کو سن کر خود اپنا لیا، صفائی ستھرائی ہر چیز میں طریقہ اوروں کے یہاں نظر آتا ہے۔ جس دن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے یہاں ان آداب کا، ان قوانین کا کوئی پاس و لحاظ نظر نہیں آ رہا۔ کھانے میں ہماری بے ادبی، چلنے میں ہمارے حرکتیں، طرح طرح کی چیزیں، تو یہ اسلام ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے۔ اب اس اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ شادی کس طرح کریں، شادی کے بعد کی زندگی کس طرح گزاریں، سب کچھ سکھایا۔ لیکن بات یہ کہ ہم پڑھتے نہیں، ہم دیکھتے ہیں صرف کہاں، ٹی وی اسکرین پر فلاں سیریل کے اندر کس طرح شادی ہوئی، ارے یار میں نے بھی کرنی ہے اسے۔ اور آج کل تو اللہ ماشاءاللہ بھاونگر کے اندر پڑوسی ملک کی شادیوں کا فیشن آج ہمارے ہندوستان میں بالخصوص مسلم برادری کے اندر پایا جا رہا ہے۔ دیکھ لیں آپ، ہر قسم کی فضول خرچی ہماری شادیوں میں، طرح طرح کا ناچ گان، یعنی وہ بندہ کہ جو سال بھر تک تاش کے پتے نہیں اٹھاتا وہ بھی شادی کے اندر تاش کے پتے لے کر بیٹھ رہا ہے، جو سال بھر تک شراب کی بوتل کو دیکھنا تو پینا تو دور کی بات دیکھتا بھی نہیں، لیکن دوست کی محبت میں، یار کی یاری میں ڈوب کر اس کی شادی کے موقع پر چند گھوٹ بیئر کے وہ بھی پی لیتا ہے۔ یہ آج کل ہو رہا ہے، اور یہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہ 20-20 لاکھ اور 25-25 لاکھ کی شادیاں جو ایک ہال کو بک کر کے کی جا رہی، اس میں کیا نہیں ہوتا، کیا نہیں کیا جا رہا، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس اسلام نے ہمیں نکاح کا بھی طریقہ بتایا۔ تمہارے اور میرے نکاح کے اوقات کیا ہے؟ کائنات کے اندر ایک ایسا عظیم نکاح ہے کہ زمین پر پڑھانے والی ذات امام الانبیاء کی ہے، اور آسمان پر پڑھانے والی ذات خدا وحدہ لا شریک کی ہے۔ وہ کسی اور کا نکاح نہیں، سارے سیدوں کے ماں باپ، سید السادات حضرت علی اور سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمہ کا نکاح ہے، کہ جو زمین پر بھی ہوا اور عرش کی بلندی پر بھی ہوا۔ ان سے بڑا کسی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی لا سکتا ہے؟ کوئی کہے گا کہ میں نے 50 کروڑ کا نکاح پڑھا ہے میرے بیٹے کا، بیٹی کا، 20 کروڑ کا، اتنے روپے کا، اتنے روپے کا، ہم اس کی زبان وہی چپ کر دیں گے۔ تو نے کچھ بھی کیا زمین پر ہی کیا نا، آسمان پر نکاح پڑھ کے دکھا دے۔ یہ واحد علی اور فاطمہ کا۔ اب جس کا نکاح آسمان پر ہوا، جس کا نکاح آسمان پر ہوا، جس کی منگنی بھی اللہ کے کہنے پر ہو رہی ہے، مشورہ دینے والا، صداقت کا تاجدار، عدالت کا تاجدار، رشتہ قبول کرنے والے سارے نبیوں کا امام، اور دلہا بھی کون؟ جس کی سرٹیفکیٹ کے بغیر کسی کو جنت بھی نہیں ملنی۔ دلہا بھی کون؟ دلہا بھی کون؟ جو جنت کا تقسیم کرنے والا۔ دلہا بھی کون؟ فاتح خیبر۔ دلہا بھی کون؟ سید السادات۔ دلہا بھی کون؟ خاتم الولایت مولا مرتضی۔ اور دلہن کون؟ دلہن کون؟ دلہن سیدہ نساء العالمین، سارے ہر زمانے کی عورتوں کی سردار، جنتی جوان عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ۔ کتنا بڑا مقام ہے آپ کو پتا ہے؟ ایک بار حضور کے پاس آئی، اپنے بابا کے پاس، بابا سے سوال کیا بڑے پیار بھرے لہجے میں، ابا جی
لیکن فاطمہ تیری عظمت پہ قربان، جس کا باپ سارے نبیوں کا امام ہو۔ اس روئے زمین پر ایک ہستی فاطمہ وہ ہے کہ جو کہہ سکتی ہے کیا کہ جنت میرے باپ کی ہے، جنت کا مالک میرا باپ ہے، سارے نبیوں کا امام۔ تو آیا کہ بابا اب ذرا بتائیں، میرا ایک مسئلہ حل کریں۔ کہا کہ جنت میں پہلے کون جائے گا؟ حضور نے مسکرا کر کہا بیٹی تیرے باپ کے سوا دوسرا کون جائے گا جنت میں پہلے؟ کون جائے گا؟ اب سیدہ کائنات نے پہلا سوال تو پتہ ہی تھا کہ بابا کے لیے ہے، اب دوسرا سوال اس ارادے سے کیا تھا کہ میرے بابا میرا نام لیں گے، تو پوچھا بابا مردوں میں تو آپ جائیں گے، اب مجھے یہ بھی بتا دے کہ عورتوں میں کون جائے گا جنت میں پہلے؟ تو حضور نے مسکرا کر کہا کہ جو عیسیٰ کی ماں ہے کنواری پاک مریم، وہ جنت میں پہلے جائے گی عورتوں میں۔ سیدہ کائنات غمگین ہو گئی، اور جس کا غمگین ہونا اللہ کو گوارا نہیں، جس کی ناراضگی خدا کی ناراضگی، جیسی غمگین ہوئی حضور نے پوچھا بیٹی بات کیا ہے؟ کہا کہ ابا دل کی کیا چھپاؤں، پہلا سوال ہی اس لیے کیا تھا کہ آپ، مجھے پتا تھا کہ آپ اپنا کہیں گے، اور دوسرا سوال اسی نیت سے کیا تھا کہ آپ اپنے نام کے بعد میرا نام دیں گے، لیکن آپ نے تو حضرت مریم کا نام لیا۔ حضور مسکرا کر کہنے لگے مریم کا جنت میں جانا ضرور ہے پہلے، لیکن بیٹی یہ بھی تو سن لے کہ وہ کس طرح جائے گی۔ تھوڑا کہ نہیں بولیں گے آپ؟ ذرا بیٹی یہ بھی تو سن لے وہ کس طرح جائے گی۔ کہا کہ بابا وضاحت کرے کس طرح جائے گی؟ میری بیٹی فاطمہ جس اونٹنی پر سوار ہو کر تو 70,000 ہونوں کے جھرمٹ میں جنت میں جائے گی، اگر اس اونٹنی کی نکیل اگر کسی کے ہاتھ میں ہوگی تو اسے مریم کہا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ تو آقا بن کر جائے گی اور تیری غلام بن کر جائے گی۔ تو آقا بن کے جائے گی، وہ تیری غلام بن کے جائے گی، تم مخدومہ بن کے جائے گی، وہ تیری خادمہ بن کے جائے گی۔ مجھے بتاؤ کہ جس کا باپ مالک جنت، جس کا شوہر جنت کو تقسیم کرنے والا، جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار اور خود جنتی عورتوں کی سردار، یعنی جس طرف جاؤ ہر طرف جنت ہی جنت ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سیدوں کے ہو جاؤ، کیونکہ وہاں جنت ہی جنت ہے۔ یزیدیوں کے بنو گے تو وہاں جہنم ہی جہنم ہے۔ اور یہی تو بات ہے کہ سیدوں کے جنید ہو گئے، ساری کائنات میں جنید بغدادی کہلائے، اور ایک سیدوں سے ٹکرایا، صحابی کا بھی بیٹا ہو کر آج بھی یزید بنتا یزید ہے، اور زمان قیامت تک اس پر لعن و طعن کیا جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے، اتنی بڑی عورت، اتنا بڑا مرد، اتنی شان والے، زمین پر جس کا نکاح ہوا آسمان پر، آؤ ہمیں زمین پر اتنا بڑا شوق ہے نا کہ ہم اتنا کریں گے وہ کریں گے۔ دیکھیں کتنی سادہ نکاح۔ حضرت علی نے ہاتھ مانگا، حضور نے ایکسیپٹ کیا، کہا علی تیرے پاس کیا ہے؟ وہ زرا کا معاملہ ہوا، بیچ کر آ گئے، حضرت بلال کو رقم دی، سامان لے کر آئے، حضور نے حکم دیا کہ مسجد نبی شریف میں سب کو جمع کر لو۔ سبحان اللہ، سارے جمع ہو گئے، سارے جمع ہوئے، حضور اپنی شہزادی فاطمہ سے اجازت لینے کے لیے گئے۔ سبحان اللہ، کسی اجازت لینے کے لیے گئے؟ سیدہ فاطمہ سے۔ کب؟ نکاح کے وقت۔ اب یہاں اجازت کی بات آ گئی تو میری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، سنیں۔ آج ہم شادیوں میں ڈانڈیا راس مانگتے ہیں، کئی جوان لڑکے اور گھر کے بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم نہ کریں، لیکن وومین پاور، عورتوں کا پریشر، عورتوں کا دباؤ اس انسان کو یہ کام کرنے پر مجبور کر دیتا اور کہتا ہے حضرت میں تو نہیں چاہتا تھا، لیکن میری بیوی کے آگے، میرے گھر کی عورتوں کے آگے میری چلتی نہیں، تو میں کیا کروں؟ اب ہماری عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ نکاح کے دن کیا مانگے، شادی میں کیا مانگے، کیونکہ سیدہ کائنات نے کیا مانگا ذرا دیکھیں۔ حضور گئے، جانے کے بعد کہا میری بیٹی فاطمہ اتنے رقم کے عوض میں تیرا نکاح علی سے کرانا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے اس کی اجازت دے رہی؟ سیدہ کائنات رونے لگی،
आंसू बहाने लगी। हुजूर ने पूछा, बेटी क्या तू अली से राजी नहीं है? अरब के सरदार अली से राजी नहीं है? सैयदा फातिमा ने कहा, बाबा अली से तो मैं जरूर राजी हूँ। कहा चाहती क्या? कहा कि बाबा आपकी बेटी फातिमा ये चाहती है कि मैंने आपको जब भी देखा आप उम्मत के गम में रोया करते, उम्मत की बख्शिश के लिए रोया करते। मेरी आरज़ू ये तमन्ना है कि अल्लाह मेरा महर ये मुतय्यन कर दे कि मेरे महर के एवज़ अल्लाह आपकी उम्मत की सारे लोगों की मग़फ़िरत फरमा दे। मेरी आरज़ू, मेरी तमन्ना। कितनी बड़ी बात मांगी, पूरी उम्मत की बख्शिश की तमन्ना, आरज़ू मांगी। कहा कि बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरा महर अल्लाह की जानिब से ये मुतय्यन हो जाए कि हुजूर की उम्मत की बख्शिश हो जाए। इतना कहना था, जिब्रील आए, या रसूलल्लाह मुबारक हो, अल्लाह ने आपकी बेटी फातिमा का महर ये मुकर्रर कर दिया कि अल्लाह आपकी उम्मत को बख्श देगा। सैयदा फातिमा फिर रोने लगी। कहा कि बेटी अब क्या चाहती हो? कहा कि बाबा ऐसे नहीं, लफ्जों से नहीं, मैं दस्तावेज के तौर पर चाहती हूँ अल्लाह की बारगाह से लिखा हुआ आए। हमारी कितनी फिक्र है, हमें कितना याद किया, कितना याद किया, और आज हम अपनी शादियों में उनको कहाँ याद करते हैं? हम तो याद करते हैं वो माताओं के गीतों को कि जिसमें सरी तौर पर कुल्लम खुल्ला कुफ्र कलिमात होते हैं, और उस कुफ्र कलिमात के नगमों में हमारी माएं बहनें नाचती है, नाचती हैं। हम कलमा क्यों पढ़ाते हैं निकाह में दूल्हे को? ताकि जिंदगी के अंदर अगर उनसे कोई कुफ्र कलमा या कोई कुफ्र या हरकत सादिर हो गई हो तो कलमा पढ़ा के उसको ईमान में ले आते। लेकिन क्या बात करूं मैं आपको, क्या बात करूं? जिंदगी तो दूर की बात है, शादी निकाह से एक दिन पहले ही घर के अंदर डांडिया रास की महफिल सजी है और उसी में कुफ्र कलिमात बके जा रहे हैं, उसी में नाचा जा रहा है, उसी में रक्स व सुरूर किया जा रहा है, हो रहा है, ये हकीकत है। और फिर निकाह के बाद वलीमा, जिसको हम वलीमा भी नहीं कहेंगे, जिसको रिसेप्शन कहेंगे, वलीमे का पूरा मीनिंग बदल दिया, उसमें भी नाच गान, यानी कलमा पढ़ाने के बाद भी फिर भी वही माताओं के गीत गाए जा रहे हैं और उस पे नाच किया जा रहा है, क्या से क्या किया जा रहा है। लेकिन सुने, सैयदा कायनात ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे बाबा, मैं ये चाहती हूँ कि लिखत के तौर पर लिखा हुआ है। इतना कहना था कि जिब्रील फिर आए, हाथ में कागज का पुर्जा है, हुजूर को इनायत फरमाया, या रसूलल्लाह मुबारक हो, अल्लाह ने लिख कर भेजा है कि आपकी बेटी फातिमा का ये महर मुकर्रर हुआ है कि अल्लाह ने पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दी है। अब यही कागज का टुकड़ा हजरत अली मुर्तज़ा को विसाल के वक्त सैयदा फातिमा ने अता फरमाया था, कहा कि मेरे कफन में रख देना है। हजरत अली ने पूछा क्यों? कहा कि क़यामत के दिन रब मेरा पूछेगा मुझसे, फातिमा क्या लाई हो, तो मैं ये कागज का टुकड़ा रब की बारगाह में पेश करके हुजूर की उम्मत की बख्शिश के लिए सिफारिश करूंगी कि मेरे मालिक, मैं ये लेकर आई हूँ। ये मांगा सैयदा कायनात ने अपने निकाह में। हम क्या मांग रहे हम क्या मांग रहे? अब हमें गौर करना चाहिए, अल्लाह ने अक्ल दी है तो हम शादी के अंदर जायज कामों को करने की कोशिश करें, ना कि ना जायज कामों को। अब देखिए कितनी सादा निकाह, सब जमा हो गए, हुजूर ने हजरत अली के साथ सैयदा फातिमा का निकाह पढ़ा दिया, निकाह हो गया। अब हमारे यहाँ प्रोसेस कितना बड़ा है, अल्लाह अकबर। मंगनी हुई और आजकल कल्चर है, मंगनी में दुआ बाद में दी जाती है, मोबाइल फोन पहले दिया जाता है। कहा कि हमारा ये रस्म है। कहा कि भाई क्यों? मैं इस पर गौर कर रहा था, भाई क्यों? तो एक ही जवाब मुझे मिला हर किसी से, क्या? कहा कि अगर लड़का अपनी होने वाली मंगेतर से बात नहीं करेगा तो वो मंगेतर जो है किसी और के साथ चालू हो जाएगी। यही रीजन है। फिर लड़की से पूछे कि
صاحبہ تم کیوں کر رہی ہو؟ کہا کہ اگر میں نے اپنے فیونسے سے اگر بات نہیں کی، اپنے ہونے والے منگیتر سے بات نہیں کی، تو وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ شروع ہو جائے گا۔ یعنی مجھے بتاؤ کہ جس رشتے کا آغاز ہی شک و شبہ پر ہو، بے یقینی پر ہو، اس رشتے میں کبھی محبت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رشتہ کرتے وقت دولت نہ دیکھو، جاہ و عزت نہ دیکھو، دولت کے وقت چمڑی کا رنگ نہ دیکھو، رشتہ کرتے وقت رنگ و روپ نہ دیکھو، رشتہ کرتے وقت کیا دیکھو؟ رشتہ کرتے وقت دیکھو کہ اس کا تقوی کتنا عظیم ہے، وہ اللہ سے کتنا ڈرنے والی یا ڈرنے والا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اس کے دل میں نماز کی محبت کتنی ہے، وہ قرآن سے کتنا پیار کرتا ہے۔ یہ دیکھو یہ لڑکی ان اوصاف کے حامل ہے یا نہیں؟ جب ایسے لوگ ہوں گے، جو ایسے لوگ ہیں جس کے پاس تقوی ہوگا، جس کے پاس تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، خشیت ہوگی، وہ انسان کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لیکن ہم نے دیکھا کیا، کتنی خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے، اس کے بال کتنے اچھے ہیں، اس کے بال کتنے اچھے رہے، اتنی بڑی گاڑی والی ہے، اتنی بڑے گاڑی والا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ گاڑیوں کے چکروں میں، بلڈنگوں کے چکروں میں، فیشن نما بالوں کے چکروں میں، کریم سے نکلے ہوئے حسن کے چکروں میں ڈوب کر ہم نے رشتوں کو کرنا شروع کر دیا۔ پھر ہوتا کیا ہے، پہلے اچھے دن تھے تو بڑی خوشیاں تھی، جیسے گراف نیچے آیا، لاک ڈاؤن آ گیا، جہاں 50,000 کی چیز یوز کرتے تھے 500 کی یوز کر رہے ہیں۔ تو یہاں جا کر پھر اس رشتے کے اندر جو ہے نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی۔ میں تو ہر اہل ثروت سے یہ کہوں گا کہ اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو امیری میں بھی جینا سکھاؤ، غریبی میں بھی جینا سکھاؤ، تاکہ نکاح کے بعد ان کی زندگی کے اندر بیلنس رہے۔ بیٹی کو گھر کے اندر 5 کی چیز مانگی، 500 کی لا کر دی، آسمانوں پر چڑھا کر رکھا، بیٹی تو پہلے آسمان پر نہیں 7ویں آسمان پر ہے۔ اب یہی لڑکی گئی کسی مرد کے یہاں نکاح کر کے، اب اس کے اچھے دن تھے تو بڑی بات ہے، جس طرح اس کا باپ اسے آسمانوں پر چڑھا کر رکھتا تھا، یہ میاں جی بھی رکھ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی کھوٹ آئی تجارت میں اور پیسہ کم ہوا، تو جیسے اس کے ناز نخرے کم ہوئے، اب کیا ہے گی، اب میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، مجھے طلاق دے دے، اب میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ یہی ریزن آتا ہے، دوسرا کچھ۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت اچھا رشتہ، بڑا پاکیزہ رشتہ، جس رشتے کو حضور نے کہہ دیا ہو سنتی، میری سنت، حضور کہہ رہے میری سنت، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے۔ جس کو حضور سنت اپنی کہہ دے، اس کام میں کبھی بے برکتی نہیں ہوتی، وہ کام برکت ہی والا ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے نام اور ٹائٹل تو رکھا سنت کا، لیکن کام ہمارے شیطانوں والے، کام ہمارے کافروں والے، کام ہمارے بے دینوں والے، تو پھر اس نکاح کے اندر کبھی برکت ہونی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آؤ آخری بات دلہے میاں اور دلہن صاحبہ کے لیے، نکاح کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے؟ نکاح کے بعد ایک چیز کیا، سارے مسئلے حل۔ نکاح کے بعد مرد جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ بیوی اپنے شوہر کے ہر مقام میں، چاہے وہ اونچائی پر ہو، نچائی پر ہو، نقصان میں ہو، تکلیف میں ہو، مجبوری میں ہو، ہر چیز کے اندر اگر اس کا سپورٹ کرے، اور میاں جی بھی اگر اپنی بیوی کا ہر کام میں، ہر بات میں، جائز کاموں میں سپورٹ کرے، تو یہ رشتہ بڑی پاکیزگی کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ چل سکتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ یہ نکاح کے بعد کی زندگی سائیکل کے پہیوں کی طرح ہے۔
साइकिल के दो पहियों की तरह, एक निकल जाए तो साइकिल चलती नहीं। लेकिन ये निकलता कब है पता है आपको? कि जो पहला वो निकलने वाला होता है वो पहले पंचर होता है, फिर ट्यूब फटती है, फिर उसकी रिंग टूट जाती है। इस तरह थोड़ा 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 डैमेज होकर फिर तब जाकर वो टायर निकलता है। हम कहते हैं कि जो थोड़ी थोड़ी चीजों से वो साइकिल का टायर जो डैमेज हो रहा है उसी चीज को हम रोक दें ताकि टूटने की नौबत ही ना आए और ये गाड़ी सही तरीके से चलती रहे। लेकिन आओ, हमारे लिए कोई दूर की बात नहीं, हमारे पास तो हमारे नबी की सीरत है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूना हयात है। लेकिन हमने शाहरुख और सलमान की सीरत को अपने लिए नमूना हयात बनाया, इसी वजह से जिल्लतों के शिकार है। काश हमने मदीना के आका को की सीरत को अपने लिए नमूना हयात बनाया होता तो जमीन पर भी इज्जत के साथ जीते, जमीन के अंदर भी इज्जत के साथ जीते, और वहीं आमिना के लाल हमारा हाथ पकड़कर कयामत के दिन हमें जन्नत में ले जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हमने इन फिल्मी स्टारों को अपना रोल मॉडल समझा, हमने चेहरा उन लोगों की तरह बनाया। लेकिन मुबारकबाद के लायक है दूल्हा जिसका चेहरा भी हुजूर की सुन्नत से भरा हुआ है। अल्लाह ये सुन्नत की बरकतें इनकी जिंदगी में अता करे, इनकी जिंदगी में अता करे। और आज एक बड़ी कंडीशन ये भी है क्या कि जिसकी दाढ़ी होगी हम उसको लड़की नहीं देंगे। मैं ऐसे घटिया सोच रखने वालों को एक ही जुमला कहूंगा कि तुम दाढ़ी की मजाक नहीं बना रहे हो, तुम डायरेक्टली हुजूर की सुन्नत की मजाक बना रहे हो। और जो कौम अपने नबी की सुन्नतों की मजाक करे वो कौम कभी इज्जत नहीं पा सकती, कभी इज्जत नहीं पा सकती, कभी इज्जत नहीं पा सकती। लड़कियों को, जवान लड़कियों को तो होना ये चाहिए कि वो ये कहें उसी चेहरे वाले से निकाह करूंगी कि जिसके चेहरे पर हुजूर की दाढ़ी मुबारक सजी हुई नजर आएगी। लेकिन हमने जो है टीवी स्क्रीन के सामने पूरी जिंदगी गुजारनी, तो ये बात हमें समझ नहीं आएगी। लेकिन एक बात आपको बताऊं, पते की बात है, तालिब साहब जिसने सुन्नत रसूल रखी और खुद भी उलमा की सोहबत में रहने वाला पढ़ा लिखा आदमी है, आप देख लीजिएगा तलाक की नौबतें उनके घर में बहुत कम है। क्योंकि जो हुजूर की सुन्नत से गद्दारी नहीं करेगा वो अपनी आने वाली औरत के साथ भी गद्दारी नहीं करेगा। इसलिए आप देखें उलमा के यहाँ तलाक बहुत कम होती है। सुना आपने कभी इतने आलिम दीन भावनगर के अंदर है, किसी का किस्सा सुना कि भाई फला आलिम साहब की तलाक हो गई? नहीं, क्योंकि सुन्नत रसूल सजी है, जिंदगी के अंदर अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर चलने का जज्बा है, तो फिर ये बरकतें हैं। अब आओ मेरे अजीज साथियों, हमारे नबी की हमारे लिए जिंदगी नमूना हयात है। कैसे? हुजूर की कितनी बीवियां थी? 11। कितनी बीवियां थी? इतना आवाज आया। लेकिन अगर मैं अभी पूछूं कि 2023 के अंदर फला फिल्म स्टार की कितनी पिक्चरें रिलीज हुई, सब उंगली ऊंची करके बताएंगे अभी अभी उसकी रिलीज हुई। क्या ज़माना है, हमें अपने नबी की सीरत पता नहीं लेकिन उन नचनियों की सीरत हमें पता। हमारे आका ने कितनी निकाहें की? 11, और उसमें सबसे पहली निकाह उस अजीम खातून के साथ कि जो सैयदा फातिमा की माँ, सारे सैयदों की माँ। एक जुमला कह दूं सैयदा खदीजतुल कुबरा की शान में, अल्लाह कबूल करे, अम्मा जान का सदका अता हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। औलाद की जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों के नीचे। औलाद की जन्नत कहाँ है? माओं के कदमों के नीचे। अब मुझे बताओ, वो औरत कि जो जन्नती औरतों की सरदार है, अगर उसकी भी जन्नत
سبحان اللہ. کسی کے قدموں میں ہے تو اس ذات کو سیدہ خدیجہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. سیدہ نساء عالمین جنتی عورتوں کی سردار کی بھی جنت جن قدموں میں ہے اس خاتون کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے. حضور کی سب سے پہلی بیوی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. اور حضور کی کتنی؟ 25 سال. لیکن حضور نے اور سیدہ خدیجہ نے ایک دوسرے سے اتنی محبت کی کہ اس محبت کی مثال ہوئے زمین پر کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا. کتنا حضور نے پیار کیا سیدہ خدیجہ سے. آج اگر کوئی میاں جی اپنی بیوی کی تعریف کرے تو آج ہمارا جاہل طبقہ یہ کہہ رہا ہے یہ جو جورو کا غلام ہے. کیا کہیں؟ جورو کا غلام ہے. میرے بھائی بیوی سے محبت کرنا یہ جورو کا غلام ہونا نہیں ہے بلکہ آمنہ کے لال کی سنت پر عمل کرنا ہے. اپنی گھٹیا سوچ کو بدلنے کی کوشش کرو, اپنی نیگیٹو سوچ کو بدلنے کی کوشش کرو, لیکن ہاں محبت بھی جائز طریقے سے. گھمانا پھرانا بھی پردگی کے ساتھ یہ محبت نہیں بلکہ اس عورت کے ساتھ دھوکہ ہے. اب حضور نے کتنی محبت کی اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا. آج بھی نکاح کے بعد ہم کیا دعا کرتے؟ اللہم الف بینہما کما الفت بین حضرت محمد المصطفیٰ و بی بی خدیجہ الکبریٰ و عائشہ الصدیقہ. اے میرے اللہ حضرت نبی پاک, حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ ان کے درمیان جو محبتیں تھی انہی محبتوں کا صدقہ دلہا دلہن کی زندگی میں عطا فرما. قیامت تک ان کی محبت کا صدقہ دلہا دلہن مانگتے رہیں گے. لیکن کتنی محبت تھی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ اس خاتون کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنے شوہر حضور پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا. سب کچھ قربان کر دیا. جتنا مال تھا سب کچھ حضور کے قدموں پر قربان کر دیا. اور حضور کے لیے اتنا سہارا بنی کہ حضور کے سینے کے اگر کوئی ٹھنڈک تھی تو اس ذات کو حضرت خدیجہ کہا جاتا. جب بھی کفار مکہ, کفار قریش حضور کو پتھر مارتے, حضور کو تکلیفیں پہنچاتے, اگر اس وقت اگر کوئی ان کا دلاسا بنتی تو اس خاتون کو حضرت خدیجہ کہا جاتا. سبحان اللہ. ہر تکلیف میں حضور کا ساتھ دیا حضرت خدیجہ نے. اسی لیے کہتے ہیں آج کل کی عورتیں سیدہ خدیجہ سے کچھ سیکھ لے کہ اگر لالی پاؤڈر لا کر نہیں دیتے میاں تو اس سے جھگڑا کر رہی ہے, اور وہاں حضور پر پتھر مارے جا رہے ہیں, حضور کی پشت پر جو ہے اونٹ کی اوجڑیاں ڈالی جا رہی ہیں, حضور کو گالیاں دی جا رہی. اگر اس وقت بھی اگر کوئی خاتون سہارا بنتی ہے انہیں خدیجہ کہا جاتا ہے. حضور کا سپورٹ کیا. تو آج کل کی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مرد کا سپورٹ کرے ہر حالت میں, چاہے کیسی بھی سچویشن ہو, اپنے شوہر کے ساتھ کو نہیں چھوڑیں گے. حضرت خدیجہ کہہ سکتی تھی کیا کہ میں تو ملکہ تجار ہوں, اتنی بڑی تاجرہ ہوں, کیوں آپ کے ساتھ رہ کر پتھر کھاؤں, کیوں آپ کے ساتھ رہ کر تکلیفیں برداشت کروں. نہیں, بتایا امت کی عورتوں کو کہ جب میاں اپنا شوہر تکلیف میں ہو تو اس کا ساتھ نہ چھوڑا جائے, اس کا ساتھ دیا جائے. اللہ اس کے ساتھ دینے پر بھی اسے بے شمار نیکیاں عطا فرماتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں عورت کا کتنا بڑا مقام ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک مرد میدان میں جا کر تلوار چلائے, اللہ کے دین کے لیے جنگ کرے, اور اس کے بعد جو ہے اسے جہاد کا ثواب ملتا ہے. عورت کے لیے کتنی آسانی. اپنے گھر کے اندر اگر اپنے شوہر کے لباس کو دھلے گی, اللہ اسے بھی اس کپڑے کو دھلنے پر جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے. اتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے عورت کو عطا فرمایا. لیکن محبت کتنی, آخری بات سن لیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا, بڑا سہارا بنی. اب حضور سیدہ خدیجہ سے کتنا پیار کرتے تھے.
آپ کے وصال مبارک کا وقت قریب ہے. سیدہ فاطمہ سے سیدہ خدیجہ وصیت کر رہی ہے کہ بیٹی میری فاطمہ سن، زندگی بھر 25 سال تک، کیونکہ حضور کے نکاح جب سے ہوا، حضور کے ساتھ نکاح حضرت خدیجہ کا، وصال مبارک تک 25 سال تک حضور کے ساتھ رہی. اور حضور کی محبت کتنی تھی ان سے، حضور نے ان 25 سالوں میں کسی دوسری خاتون سے نکاح نہ فرمایا. اور بڑی بات، حضور کی تقریباً 7 اولاد ہوئی، اس میں سے ایک لڑکا ایک کنیز کا تھا، اس کے علاوہ 6 بچے، 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے. اگر کسی کے بطن سے پیدا ہوئے تو اس ذات کو حضرت خدیجہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ 10 جتنی بھی بیویاں ہوئی، ان کے کسی کے بھی بطن سے حضور کے اولاد پیدا نہ ہوئی. اور حضور بڑا پیار کرتے تھے. وصال کا وقت قریب تھا، سیدہ فاطمہ کو وصیت کر رہی تھی. کہا میری بیٹی فاطمہ سن، میں نے زندگی بھر یہ کوشش کی ہے کہ تیرے بابا کا دل نہ دکھاؤں، ان کو کوئی رنج نہ پہنچے میری وجہ سے، میری طرف سے. میری بیٹی میرے جانے کے بعد تو اس چیز کا اہتمام کرنا کہ تیرے بابا کا دل تیری وجہ سے نہ دکھے، ان کو کوئی رنج نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو. ہر حالت میں تو نے ان کا ساتھ دینا ہے، ہر حالت میں ان کا ساتھ دینا ہے. ذرا دیکھیں کیا عورت ہے، کیا بیوی ہے، ہمارے لیے نمونہ حیات ہے آج کل کی عورتوں کے لیے، کہ وصال کے وقت بھی حضور کے حوالے سے بات کر رہی ہے کہ بس میرے پیارے شوہر حضور نبی رحمت کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی رنج نہ آئے. میری بیٹی تو نے اس چیز کا اہتمام کرنا ہے. اور میری دوسری بات یہ کہ میری بیٹی فاطمہ، میں نے تیرے بابا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ مانگا، اس وصال کے وقت ایک چیز طلب کر رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنے بابا سے کہنا یا تو وہ مجھے اپنی چادر یا اپنے کرتے کا کپڑا عطا کر دے اور اسی میں مجھے کفن دے کر اپنی قبر میں اتار دے. بس میری آخری تمنا یہ کہ دنیا سے جاؤں تو مصطفیٰ کا کرتا لے کر جاؤں، مصطفیٰ کی چادر لے کر جاؤں. یہ کہنے کے بعد، سننے کے بعد جب سیدہ فاطمہ نکلی، حضور سامنے ہی مل گئے. کہا کہ بابا کچھ کہنا چاہتی ہوں. کہا کہ بیٹی بتا کیا. کہا کہ اماں یہ چاہتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو انہیں کسی دنیا کے کپڑے سے کفن نہ دیا جائے، بلکہ بابا جان آپ اپنا کرتا یا اپنی چادر اماں جان کے کفن کے لیے عطا کر دے، ان کی بس یہی خواہش ہے. اب حضور نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا میری خدیجہ مجھ سے چادر مانگ رہی، کپڑا مانگ رہی، چادر کی اوقات کیا ہے. اگر میری خدیجہ اتنا کہہ دے کہ میرے لیے چمڑی اکھاڑ کر دے دو تو محمد اپنی جلد اکھاڑ کے دیتا ہوا نظر آئے گا. یہ حضور نے پیار کیا، یہ محبت کی، یہ ازدواجی زندگی ہے، یہ ازدواجی زندگی. دوسرا جوڑا حضرت علی اور فاطمہ کا. اکثر و بیشتر اس رشتے کے اندر سب سے خطرناک اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے غصہ. غصے ہی کی وجہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے. اس رشتے میں سب سے زیادہ ٹوٹنے کی وجہ کیا بنتی ہے؟ غصہ. شوہر جو ہے اپنی بیوی کی نہیں مان رہا ہوتا ہے، بیوی اپنے شوہر کی نہیں مان رہی، ایک دوسرے پر چلم چلی کرتے ہیں، پھر غصہ ہوتا ہے اور اسی میں رشتہ ٹوٹ جائے. حضرت مولائے کائنات نے قیامت تک کے سارے شوہروں کے لیے بہترین عمل عطا فرما دیا کہ جب بھی میاں بیوی میں جھگڑا ہونے لگے اس بات پر عمل کر لو، آپ کا رشتہ قائم رہ جائے گا، ٹوٹے گا نہیں. جب بھی کبھی ایسا موقع ہے تو ایک بار حضرت سیدہ اور حضرت علی کے درمیان ایسا معاملہ ہوا، یہ بھی امت کے درس کے لیے تھا، یہ بھی امت کے درس کے لیے تھا. ایسا معاملہ ہوا، جیسے ہوا تو حضرت علی خاموشی کے ساتھ گھر چھوڑ کر نکل گئے. کیونکہ جب انسان غصہ ہوتا ہے شیطان اس کے بہت قریب ہوتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ بلوا دیتا. تو جب بھی کبھی ایسا ہو کہ معاملہ بگڑا، شوہر کو چاہیے نکل جائے. نکلنے کے بعد پھر ایرے گرے نتھو خیروں کے پاس جا کر نہ بیٹھے، پوزیٹیو سوچ لگنے والوں کے پاس بیٹھے. اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ کسی پکے پاس جا کر بیٹھنے کی ضرورت کیا. حضرت علی نے جو سکھایا وہی کر لیتے ہیں. حضرت علی حجرے سے نکلے اور نکلنے کے بعد مسجد نبی شریف میں جا کر لیٹ گئے.
اس سے بہتر اور کوئی جگہ ہو نہیں سکتی روئے زمین پر مسجد. جب بھی گھر میں کوئی معاملہ ہو, گھر سے نکل جاؤ, مسجد میں جا کر نفل ادا کرنا شروع کر دو. جب اپنے جھگڑوں کے اندر اور کسی بھی بات کے اندر جب اللہ کی عبادت کو شامل کر لو گے تو اللہ خود بخود نفرتیں دور کر کے محبتیں پیدا فرما دے گا. حضرت علی نکلنے کے بعد مسجد نبی شریف میں جا کر لیٹ گئے. اب اس وقت جو ہے مٹی تھی, حضرت علی لیٹے, حضور کو پتا چلا کہ یہ معاملہ ہوا. حضور آئے, بتایا کہ علی جاگ چکے ہیں مسجد کی طرف. حضور جیسے ہی گئے تو حضرت علی لیٹے ہوئے تھے. اس وقت حضور نے ایسا لقب عطا فرمایا سبحان اللہ کہ مولا مرتضیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اگر کوئی مجھے اس نام سے یاد فرماتا تو علی کو بڑی خوشی ہوتی. سبحان اللہ. وہ کیا تھا؟ حضور تشریف لائے, حضرت علی لیٹے ہوئے تھے, چمڑی کے اوپر, جلد کے اوپر مسجد نبی شریف کی مٹی لگی ہوئی تھی. حضور نے نام لے کر نہیں اٹھایا, علی اٹھو, کہا قم یا ابا تراب, قم یا ابا تراب, اے مٹی کے باپ اٹھ, اے مٹی کے باپ اٹھ. حضرت علی بیدار ہوئے, لے کر گئے. اب دوسری بات, ہماری قوم کے اندر رشتے خراب ہوتے ایک تو غصے کی وجہ سے. غصے میں کرنا کیا ہے میاں جی؟ گھر چھوڑ کے نکل جانا ہے, مسجد کی طرف چلے جانا ہے. یہی بہترین ریزن ہے, یہی بہترین طریقہ ہے. دوسری بات, آج اکثریت کے ساتھ جو ہمارے رشتے کٹ آؤٹ ہو رہے ہیں اس کا مین ریزن ہے ایگو, گھمنڈ, تکبر, ایٹیٹیوڈ. لڑکے والوں کو نہیں جھکنا, نہ لڑکی والوں کو جھکنا ہے. کئی سالوں تک لڑکی اپنے گھر بیٹھی رہتی ہے, لڑکا جاتا نہیں, کیونکہ اس کے گھر والوں سے اسے سمجھا جاتا ہے ہاں پاں ای وڈی پہنچ واڑا آئے, آئی جو نام وہ موٹو آئے, آئی نہیں جھکنا. سامنے والے میں کہ اپنے نہیں جھکنا, آئے وہ موٹا ہے. لڑکی کو بھی وہی سمجھا رہا ہے, لڑکے کو بھی یہ سمجھا جا رہا ہے, جھکنا ہے ہی نہیں. اسی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے؟ طلاق. کیا ہوتا ہے؟ طلاق. لیکن میرے بھائیوں, لڑکا تو کسی جگہ بھی جا کر اہتمام کر لیتا ہے, لیکن طلاق کے بعد جو بیٹی کے سینے پر بجلیاں گرتی ہے وہ گھر کے ماں باپ ہی جانتے ہیں. وہ کبھی بھی اس چیز کو ایگو کا مسئلہ نہ بنا. جھکنے میں کبھی بے عزتی نہیں, ایک بات یاد رکھنا, جھکنے میں عزت ہے. اور دنیا والوں کی اوقات ہی کیا کہ آپ کو عزت دے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ ہی عزت دینے والا ہے, اللہ ہی ذلت دینے والا ہے. اور اگر کسی کی بیٹی کے رشتے کو باقی رکھنے کے لیے اگر آپ ایک بار جھک گئے, اللہ آپ کو اور عزت عطا فرمائے گا. یہ جھکنا بے عزتی نہیں ہے, یہ ہم نے اپنا ایگو بنا لیا, اپنی غلط سوچ بنا لی ہے. ہم اپنے دین سے دور ہیں, اسی وجہ سے ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اب سنیں, آپ اور میں کیا بڑے ہو سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا. ارے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے, ان اونچوں سے اونچا حضور سے کوئی بڑا ہو سکتا ہے؟ بتاؤ کوئی ہو سکتا ہے حضور سے بڑا؟ لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ زمین پر گھومنے والے جانور اپنے آپ کو حضور کے برابر کہہ رہے ہیں. اللہ ہدایت نصیب کرے اور حضور کی سچی غلامی نصیب کرے. حضور سے بڑا کوئی نہیں. اب اتنے بڑے رسول, ان کی شہزادی کتنی بڑی, بہت بڑی شان والی, ساری جنتی عورتوں کی سردار. اب جیسی یہ معاملہ ہوا, حضور حضرت علی کو لے کر آئے. اس وقت ہم کہہ نہیں سکتے, لیکن غلطی پر یہ امت کے لیے درس تھا. حضرت علی تھے, حضرت سیدہ اپنی طرف سے سیف تھی, ان کی طرف سے ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. لیکن پھر بھی سارے نبیوں کی امام ہو کر اپنی بیٹی کو بتایا کہ علی تیرا شوہر ہے. کبھی بھی یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یہ منظر کو دیکھ کر حضرت علی رونے لگے, رو کر حضور کے قدموں میں گر, کہا یا رسول اللہ غلطی میری ہے, پھر بھی آپ اپنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں. اب انشاءاللہ مولا تعالیٰ زندگی میں یہ نوبت کبھی نہیں آئے گی. اگر اپنے رشتوں کو بچانا چاہتے ہو, غصے پر کنٹرول کرو اور اپنے ایگو کو, گھمنڈ کو, تکبر کو چھوڑو. انشاءاللہ مولا تعالیٰ رشتے بھی باقی رہیں گے اور انشاءاللہ زندگی میں خوشیاں بھی نصیب ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ سبحان اللہ.
آئیے دولہے میاں کے لیے چند اشعار دعائے کلمات